अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 4 सितंबर 2025। सैलाब का अपडेट तो आपके सामने ही है। अमेरिका से खबर आई है कि इस वक्त पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं वो कह रहे हैं कि तमाम तरह जो हमारी तवज्जो है, जो सरगर्मियों का मरकज़ है, वो पाकिस्तान में सैलाब और उसकी इमदादी सरगर्मियाँ और उस पर इमदादी कार्रवाइयाँ हैं। और उन्होंने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी से और ओवरसीज़ से सबसे अपील की है कि इस मौके पर वो सैलाब के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, सैलाब में जो इमदादी सरगर्मियाँ, मैं आज मैं इसी पे बात करूँगा कि इमदाद आती है तो जाती कहाँ है, और लोग इमदाद देते हैं तो उसके बाद उनका बनता क्या है। इस वक्त जो है वो भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला जो है वो चनाब में दाखिल होने के बाद तबाही मचा रहा है, और कई मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जो कल सिंध में भी जो है दूसरी तरफ पानी दाखिल होने वाला है। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल हुआ तो भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक वार्निंग के बाद वज़ारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय अखनौर से सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद दरिया चनाब, रावी और सतलज में कई मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां की गईं। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा, ये इंतज़ामिया ने तय कर लिया था। इंतज़ामिया ने 450 देहात खाली कराने के लिए, यानी कि 450 देहात गाँव खाली कराने के लिए मसाजिद से ऐलानात कराए कि लोग जो हैं वो महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और उनके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। गुजरात में बताया गया है कि 577 मिलीमीटर बारिश हुई है और बरसाती नाले भी भर गए। कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहरी इलाकों में भी पानी जमा हुआ है। भलवाल में तालिब वाला पतन के करीब शदीद कटाव की वजह से कई एकड़ ज़मीन दरिया बुर्द हो गई। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। शुजा आबाद के 8 देहात ज़ेरे आब में। सैलाबी रेला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद अब कल सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध में 7 के मुकाम पर तोग़यानी है। सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 40 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। माल मवेशी फंस गए हैं। हैदराबाद में कोटरी बराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बराज के मुकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुसलसल उसमें नज़र रखी जा रही है। दरिया सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत कर दी गई है। लोगों को नकल मकानी के लिए कह दिया गया है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने दरिया चनाब में शदीद आबी रेलों के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया है। रेला आज रात 8 बजे खानकी और रात 3 बजे कादराबाद पहुंचेगा। NDMA की जानिब से जारी अलर्ट में बताया गया है कि दरिया चनाब के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और डैमों से पानी के अखराज के बायस मराला से खानकी तक सैलाबी रेला रवां दवा है। NDMA के मुताबिक मराला हेडवर्क्स पर बहाव 5,48,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है, जो आज रात 8 बजे खानकी और रात 3 बजे कादराबाद पहुंचने का इम्कान है, जबकि कादराबाद पर बहाव 5,50,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। और इसमें अब तक जो है वो काफ़ी हलाकतें भी हो चुकी हैं, और अब जो है वो उसकी भी तफसील जारी की गई है। और जो मैं अमेरिका से आपको बता रहा था, वो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं रिजवान सईद शेख साहब, उनकी अपील आई है कि जी लोग जो हैं वो इमदादी सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो उस पर है। जबकि पंजाब में सैलाब से जो अमवात हुई हैं उनके बारे में भी अदाद शुमार जारी किए गए हैं, और बताया गया है कि 46 अफराद जो हैं वो सैलाब में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 35 लाख हो गई। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 हो चुकी है। 35 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और रिलीफ कैंपों में 30,000 अफराद मौजूद हैं। इरफान काठिया के मुताबिक इस वक्त तक पंजाब में सैलाब से 3,944 मौज़ा मुतासर हुए हैं, जिनमें 14,96,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। उनका कहना है कि कायदाबाद के मुकाम पर चनाब का पानी दोबारा मुतासरा इलाकों में जाएगा। जंग पहुँचने पर चनाब का पानी मज़ीद परेशानी का सबब बनेगा। सतलज में 2 महीने से हाई फ्लड है। गंडक सिंह पर 3,19,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर दरिया रावी के बहाव में भी इजाफा है और रावी में भी पानी का दबाव बढ़ेगा।
ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 لاکھ کیوسی کا ریلا 6 اور 7 ستمبر کے درمیانی شب سندھ میں داخل ہو جائے گا۔ اب سندھ میں اس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم 9 سے 10 لاکھ کا ریلا آئے تو آرام سے گزار لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو کچے سے علاقوں سے ادھر سے ادھر کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر مریم نواز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں ہمیں۔ وہ بہت سارے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر چکی ہیں اور جا کے لوگوں سے مل چکی ہیں، ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہی ہیں، ان کو ڈھارس بھی دے رہی ہیں اور ان کو یقین دلا رہی ہیں کہ حکومت ان کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی، وہ پریشان مت ہوں۔ مریم نواز کی صلاح متاثرین کو اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کی یقین دہانی بھی ہے، اور ملتان میں صلاح متاثرین کو آٹے اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کی یقین دہانی انہوں نے کرائی ہے۔ ملتان کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں ہونے والے نقصانات اور انتظامیہ کے اقدامات پر پہلے تو بریفنگ حاصل کی، پھر وہ صلاح متاثرین کے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کر کے وہاں پہنچی تھی، اور کافی انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہ فراہم کی، جب ریلیف کیمپوں میں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ مریم نواز کو بتایا گیا کہ سیلاب سے متاثرہ زیادہ تر لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی گئے ہیں، کچھ ہلکے پھلکے مسائل ہیں لیکن متاثرین کی مکمل مدد کریں گے اور کر رہے ہیں۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ سیلاب متاثرین کے لیے عارضی اسکول کا انتظام کیا جا رہا ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو کے لیے ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیلاب زدگان کی جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے۔ ریسکیو کے لیے ڈرون کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کہاں پہ رہ رہا ہے، پھنسا ہوا ہے، اور وہاں کی کیا پوزیشن۔ تو میرا خیال ہے ڈرون پہلے پاکستان کے سیلابوں میں استعمال نہیں ہوتے تھے، اب یہ استعمال ہونے لگے ہیں، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہیں وہ کل سے پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ فیصل آباد اور ملتان سمیت دیگر اضلاع میں جائیں گے، اور دورے کے دوران لاہور میں اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، تنظیموں سے بھی ملیں گے، اور 4 روزہ ان کا قیام جو ہے وہ متوقع ہے پنجاب میں۔ تو جو کہا جا رہا تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی وہ متحرک نہیں ہے، تو بلاول خود آ رہے ہیں پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے یا متاثرین سے ملنے۔ تو مریم تو پہلے سے ہی وہاں پہ ایکٹیو ہیں، کام کر ہی رہی ہیں۔ اس دن علیمہ خان نے بھی کہا تھا کہ اکیلی مریم کا کام نہیں ہے کہ وہ سب جگہ پہنچے، ہر شخص کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہنچ سکتا ہے وہ جا کے مدد کرے اور امدادی کاموں میں حصہ لے اور لوگوں کی مدد کرے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اس طرح کی پولیٹیکل ول ہونی چاہیے۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے کہ یہ امداد آتی ہے تو جاتی ہے، اول تو امداد ظاہر ہے بہت آتی ہے پاکستان میں، ملک کی سطح پر بھی لوگ دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کو امداد دیتے ہیں، انفرادی طور پہ لوگ اپنی وہاں سے جو ان کی سکت ہے، جو ہمت ہے، وہ بیچارے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہی دامے در میں سوکھنے لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی اور پاکستان میں اپنے جاننے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سرکاری بینکنگ چینل کے تھرو بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی آ رہا ہوتا ہے رشتہ دار یا کسی نہ کسی کے تھرو پیسے وہاں سے بھجوا دیے جاتے ہیں، اس کے کئی چینل ہیں تو لوگوں تک پیسے پہنچتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اور یہ امدادی سرگرمیوں میں بھی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ باز نہیں آتی ہیں، انہیں اپنی نہ قبر کی فکر ہے کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، نہ انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، بس وہ لگے رہتے ہیں کرپشن کرنے میں۔ تو ایسے کچھ واقعات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو مجھے لوگوں نے بتائے۔ انہیں ایک صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہ اس دن پریس کلب میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میرا جو ایک بڑے بھائی ہیں ان کا بیٹا اپنے والد سے کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفینس میں کب شفٹ ہوں گے، تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا دعا کرو سیلاب آ جائے، تو انہوں نے کہا سیلاب آنے سے ڈیفینس میں شفٹ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا بس دعا کرو ہو جائے۔ بعد میں وہ بیٹا چلا گیا تو کہنے لگے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا یہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ سیلاب آ جائے گا تو ڈیفینس میں شفٹ ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں پتہ ہے ریلوے کا ملازم ہوں، ریلوے کے افسر جو ہیں ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کہیں ایسے سیکشن پہ بارش زیادہ ہو جائے یا سیلاب آ جائے تو وہاں پہ پھر ریپیئرنگ کا کام شروع ہوتا ہے اور مینٹیننس کا، تو اس میں کافی فنڈ آتا ہے اور اس فنڈ سے پھر ہم لوگ کافی اپنے کام کر لیتے ہیں۔ تو اگر سیلاب آ گیا اور ریلوے لائن متاثر ہوئی اور اچھا خاصا فنڈ آئے گا اس کی ریوائول کے لیے، تو بس پھر سمجھو اس میں سے ٹھیکیداروں کے ذریعے میں اپنا گھر ڈیفینس میں بنا لوں گا۔ تو یہ سوچ ہے لوگوں کی، اور لوگوں نے ایسا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف سوچتے ہیں، ایسا کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ تو ابھی بھی جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں جو امدادی فنڈز آئیں گے تو وہ پھر ان میں ہیر پھیر ہوتا ہے، اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے دینے کے بجائے ان کو امدادی سامان دے دو یا کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ لیکن کھانے پینے کی چیزوں کا بھی سنیے آپ کہ سندھ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈی ایم میں، یہ اس سیلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے جو سیلاب آئے تھے اس میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے ٹرک بھیجا تھا۔ تو
انہوں نے ایک ٹرک کے لیے جو ہے وہ سامان لے کے بھیج دیا، دالیں، آٹا، چاول جو بھی تھا، وہ خود بھی چاول کا کام کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ایک ٹرک کے بجائے 10 ٹرکوں کی بلنگ ہوئی، اور 10 ٹرک کا جو ہے وہ بل بنا کے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو دے دیا گیا کہ جی 10 ٹرک میں ہم نے خوراک بھیجی ہے، چاول، گندم، آٹا واٹا جو بھی ہے ڈرچز. کیونکہ وہاں جب سیلاب آتا ہے تو وہاں تو سب کچھ بہہ جاتا ہے، یا خشک رہتا نہیں ہے، بھیگ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں سے کھانے پینے کی اشیاء جاتی ہیں. پھر وہ بعد میں تحقیقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں بھائی وہ کھانا کہاں بھیجا تھا آپ نے، کہ وہاں تو اتنے لوگ نہیں تھے جو آپ نے 10 ٹرک کھانے کا بھیج دی. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم نے تو بھیجے تھے، راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بندوں پہ اور سڑکوں پہ آ کے، تو انہوں نے وہ لوٹ مار کر لی، انہوں نے چھین لیا اور وہ کھانا کھا لیا. ہم نے تو ریڈی کھانا بھیجا تھا، کچھ جگہ پہ ہم نے خشک بھیجا تھا، وہ بھی لوگوں نے اتار لیا. تو اس طرح ایک ٹرک کے بدلے 10 ٹرک جو ہیں اس کی بلنگ کر دی جاتی ہے، اور بلنگ منظور کرنے والے جو ہیں اس میں باقاعدہ ملے ہوتے ہیں، اور وہ سب کو جو ہے وہ حصہ ملتا ہے. اور ایک ٹرک کے بدلے 10 ٹرک کی اگر ادائیگی ہوگی تو آپ سوچئے کہ کتنی لوٹ مار ہے اور کتنا ظلم ہے. تو امداد کے لیے جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں وہ اس طرح اڑا دیے جاتے ہیں، کھا پی لیے جاتے ہیں. ایک اور صاحب بتانے لگے کہ بھائی جو سامان آتا ہے باہر سے، مختلف ملکوں سے، اداروں سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پیسے نہ دو، ان کو سامان دو، ان کو خیمے دے دو، ٹینٹ جو ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مچھردانیاں دے دو تاکہ بارش کے بعد وہاں پہ مچھر پیدا ہوں گے تو یہ بیمار نہ ہو جائیں، اور ان کو دوائیاں دے دو. تو ایک صاحب کہنے لگے میں سوات گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں پہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا، تو وہاں باہر انہوں نے ایک ٹینٹ ہوٹل بنایا تھا کہ آپ ٹینٹ بھی رہ سکتے ہیں وہاں، انجوائے کر سکتے ہیں. تو جب وہ ان ٹینٹوں میں گئے تو ان پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلڈ فیکٹریز کے لیے ہیں، فلاں جگہ سے ڈونیٹ ہو کے آئے ہیں. تو وہ ڈونیٹڈ جو سارا سامان تھا جو وہاں سے سیلاب زدگان کو ملنا چاہیے تھا، وہ سوات پہنچا ہوا تھا، اور سوات میں جو ہے وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے. اور ان میں وہ ٹینٹ بھی تھے جو ارتھ کویک میں آئے تھے، اور وہ وہاں پہ زلزلہ متاثرین کو دینے کے بجائے وہ کسی نے سنبھال کے رکھ لیے تھے اور بعد میں وہ ہوٹلوں کو بھیج دی. اسی طرح سندھ میں ایک ایم پی اے تھے، وہ انہوں نے آ کے شکایت کی اسپیکر سندھ اسمبلی سے. یہ ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، وہ بتا رہے تھے اس دن پریس کلب میں کہ انہیں پتہ چلا کہ اسپیکر کے پاس ایک ایم پی آیا روتا ہوا کہ جی میرا سارا سامان جو ہے وہ احتساب والوں نے، نیب والوں نے چھاپہ مار کے اٹھا لیا ہے میرے ڈیرے سے. تو انہوں نے کہا کیا سامان تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ سارا سیلاب زدگان کا جو امدادی سامان آیا تھا وہ وہاں رکھا ہوا تھا، وہ سب اٹھا کے لے گئے، کروڑوں روپے کا سامان تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے وہاں کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ تو لوگوں کو دینے کے لیے دیا گیا تھا سب ایم پی ایس کو. تو انہوں نے کہا بس وہ میں نے ڈیرے پہ رکھا تھا اور میں رکھ کے بھول گیا. تو یہ سوچ ہے اور یہ مینٹلٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ لوگ مصیبت زدہ لوگوں کی، مشکل حال لوگوں کی، تباہ حال لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں. ان کے لیے امداد کے لیے جو فنڈز آتے ہیں، جو سامان آتا ہے، وہ بھی کھا پی جاتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اس پہ بھی ان کی نظریں ہوتے ہیں. اتنے بدنیت لوگ ہیں یہ، اور ان کی بدنیتی کی سزا پھر ظاہر ہے کہ بعد میں ان کے سامنے بھی آتی ہوگی، ان کے خاندانوں کے سامنے بھی آتی ہوگی. تو اس طرح کی اگر سوچ ہوگی تو پھر کون سامان دے گا اور کون امداد دے گا؟ کیونکہ لوگ بھی پھر تنگ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو امدادی سامان دو یا پیسے دو، یہ کھا پی جاتے ہیں، تو انہیں اپنا سسٹم بہتر کرنا چاہیے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سپلائی لائن متاثر ہو جاتی ہے، کہ ان کو بھی جو پیچھے سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، سامان یا فنڈز، تو وہ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پر بھی پھر لوگ شک کرنے لگتے ہیں یا ان کی سپلائی لائن ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی نشاندہی کیا کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں سوسائٹی میں. جب تک ہم سب مل کر اپنے قومی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، ہم ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے. ایک تو مدد کریں اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ آپ کرتے ہی، مزید کریں جتنی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ آپ دوسروں کے لیے اگر راستے سے رکاوٹ ہٹاتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی خود بخود صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہتری کرتا ہے. تو سیلاب کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ جو اموات ہوئی ہیں اس پہ ظاہر ہے سب کو دلی دکھ ہے، افسوس ہے. اور جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا تخمینہ ابھی تو لگایا نہیں جا سکتا. جب یہ سیلاب گزر جائے گا، ابھی تو یہ 2-4 ہفتے اسی میں لگیں گے، جب تک پانی سارا جو ہے، یہ ریلے ابھی تک انڈیا سے آ رہے ہیں، جب تک یہ ریلے سارے جو ہیں وہ گزر کے ہمارے پنجاب سے، سندھ سے سمندر میں نہیں چلے جاتے اور سکون نہیں ہو جاتا، صورتحال پرسکون نہیں ہوتی اس وقت تک، تو ظاہر ہے کہ مسائل رہیں گے. اس کے بعد ہی تخمینے لگیں گے اور پھر امدادی کارروائیوں اور سرگرمیوں کا صحیح انداز میں پتہ چلے گا کہ کتنی ضرورت ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس بھی جو انفارمیشن آتی جائے، اپنے آپ متعلقہ حکام کو ضرور بتائیں کہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت سارے جو متاثرین ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں. تو ان کے لیے اگر حکومت نے انتظام کیا ہوا ہے ان کی امدادی سرگرمیوں کا یا فنڈز کا بعد میں، تو وہ ان تک
پہنچنے چاہیے. تو جو ریئل متاثرین ہیں ان تک چیزیں پہنچنی چاہیے. لوگوں کا بہت نقصان ہو گیا کے پی میں, جی پی میں اور پنجاب میں. تو ان سب کے لیے جو حکام ہیں, جو لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں, وہ ان کا خیال رکھیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, مزید باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل وہ ضرور سبسکرائب کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.